अस्सलाम वालेकुम। मेडिसन के बारे में मालूमात और रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारा चैनल ऑल अबाउट मेडिसन एंड डिजीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे ऑर्गन एंड सिस्टम के बारे में। इंसानी जिस्म में 10 किस्म के निज़ाम काम करते हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नंबर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 5 एक्सक्रेटरी सिस्टम, नंबर 6 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 7 मस्कुलर सिस्टम, नंबर 8 एंडोक्राइन सिस्टम, नंबर 9 स्केलेटल सिस्टम, नंबर 10 लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम के बारे में। ये इंसानी जिस्म के अहम निज़ामों में से एक है। इस निज़ाम के तहत ग़िज़ाएँ हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बनती हैं, जिस्म नशोनुमा पाता है। इस निज़ाम में जो अज़ा हिस्सा लेते हैं उनमें माउथ, टंग, टीथ, सलेवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ, मुंह के बारे में। मुंह के अंदर ज़बान, ऊपर और नीचे के दांत, तालू वगैरह ज़रूरी अज़ा हैं। दांत चबाने का काम करते हैं। ज़बान चबाने और बोलने में मदद देती है। तालू आवाज़ की दुरुस्त टोन को कायम रखता है और खुराक को नाक की तरफ से रोकता है। टंग, ज़ुबान, इसकी बनावट अज़लात से होती है। ये मुंह के निचले हिस्से में पाई जाती है। इसकी ऊपर वाली सतह पर उबार होते हैं। इसके अलावा जायका के गदूद भी मौजूद होते हैं जो जायका की शनाख्त करते हैं। नमकीन, मीठा, तुर्श और कड़वा जायका की पहचान ज़ुबान आसानी से कर सकती है। ज़ुबान खुराक को निगलने में मदद देती है। टीथ, ये मैडिबल और मैगजीला हड्डी में जुड़े होते हैं। सबसे पहले आर्जी दांत निकलते हैं जिनकी तादाद 20 होती है। बाद में मुस्तकिल दांत निकलते हैं, इनकी तादाद 32 होती है। दांत आमतौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। क्राउन जो मसूड़ों से बाहर होता है, जड़ जो गोश्त के अंदर होती है, गर्दन जो जड़ और क्राउन के दरमियान होती है। दांत के अंदर दांत का पल्प होता है जिसके अंदर खून की नालियाँ जाती हैं और इसको खुराक मिलती है। दांत का बाहर वाला हिस्सा डेंटिस्ट कहलाता है। ये हिस्सा सख्त होता है, इससे ग़िज़ा को चबाने का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। सलेवरी ग्लैंड, थूक के गदूद, ये भी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देते हैं। ये ज़बान और मुंह को तर रखते हैं। मुंह के अंदर थूक के 6 गदूद पाए जाते हैं। पैराइड ग्लैंड, ये जड़ के कोने में दोनों तरफ होते हैं। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ये जबड़े के नीचे दोनों तरफ होते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड, ज़बान के नीचे दोनों तरफ पाए जाते हैं। ईसोफेगस, ग़िज़ा की नाली, ये नाली हलक से शुरू होकर मैदे तक जाती है और ग़िज़ा को हलक से मैदा तक पहुंचाती है। ये नाली हवा की नाली के पीछे पाई जाती है। इसकी दीवारों में गैरदारी अज़लात की तहें पाई जाती हैं जो कि नाली को सिकुड़ने और ग़िज़ा को आगे भेजते हैं। निचले हिस्से में बंद होने की क़ुव्वत होती है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टोमिक, मैदा अंग्रेज़ी हरफ जे की सूरत में तकरीबन बेज़वी शक्ल का होता है। ये डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। इसके पीछे एओर्टा और रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। इसके बाएं तरफ तली और ज़रा पीछे और नीचे की तरफ पैंक्रियाज पाया जाता है। दाएं तरफ जिगर, साइडों में गुर्दे और सामने और नीचे की तरफ बड़ी अंतरी पाई जाती है। मैदे में 2 सुराख होते हैं, एक से ग़िज़ा आती है, इसको कार्डियक ऑरिफिस और दूसरे को पाइलोरिक ऑरिफिस कहते हैं। इस रास्ते ग़िज़ा अंतड़ियों में दाखिल होती है। मैदे के बाहर पेरिटोनियम का ग़िलाफ़ होता है। इसके बाद गैर अख्तियारी अज़लात की तहें होती हैं। सबसे अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें ग़िज़ा को हज़म करने के गदूद पाए जाते हैं। ये पेप्सिन और नमक का तेज़ाब खारिज करते हैं। मैदे को 3 रगें खून देती हैं, बाई लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिलोइक आर्टरी। मैदे को 2 किस्म के असब लगे होते हैं, वैगस असब और सिंपैथेटिक असब। मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ऊपर वाला हिस्सा फंडस कहलाता है, दरमियान वाले हिस्से को बॉडी कहते हैं, तीसरा नीचे वाला हिस्सा पाइलोरस कहलाता है। इसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये मैदे से शुरू होकर बड़ी अंतड़ी तक जाती है। इस दौरान ये की लोब बनाती है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 22 फीट होती है। पहले 10 इंच के हिस्से को डाइडोनियम कहते हैं। इससे अगली 8 फुट का नाम जीजोनियम है।
ڈیڈونیم کے لوب کے اندر پینکریاز گلینڈ پایا جاتا ہے۔ اس گلینڈ کی نالی بائل نالی کے ساتھ مل کر اس میں ڈیڈونیم کھلتی ہے۔ چھوٹی انتڑیوں پر پیریٹونیم جھلی کا غلاف چڑھا ہو رہتا ہے۔ اس کے نیچے عضلات کی 2 تہیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے اندر میوکس ممبرین ہوتا ہے، اس کے اندر غدود پائے جاتے ہیں۔ میوکس ممبرین کے باہر کی طرف ایک تہ سب میکس کہلاتی ہے۔ انتڑی کے اندر ایک خاص شکل کے بال نما ابار پائے جاتے ہیں جن کو ویلائی کہتے ہیں۔ یہ ہضم شدہ خوراک کو خون میں پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی آنت لارج انٹسٹائن، یہ انتڑی تقریباً 5 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ یہ پیٹ کے دائیں ایلک فوسا سے شروع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے، پھر جگر کے پاس سے بائیں طرف کو مڑ جاتی ہے، بائیں طرف تلی کے قریب، پھر نیچے کی طرف مڑ کر پیلوس میں پہنچ کر مقعد میں جا کر کھلتی ہے۔ اس کا سوراخ چھوٹی انتڑی سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے مختلف حصے گنے جا سکتے ہیں۔ جو حصہ چھوٹی انتڑی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے سیکم کہلاتا ہے۔ اس سے اوپر کا حصہ اسینڈنگ کولن، معدے کے ساتھ ترچھا حصہ ٹرانسورس کولن اور آخری حصہ ڈیسینڈنگ کولن کہلاتا ہے۔ بالکل آخری حصہ کو ریکٹم اور باہر کھلنے والے سوراخ کو اینس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر غذا منہ سے لے کر معدہ اور چھوٹی انتڑی تک ہضم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پانی کی کافی مقدار ہوتی ہے جو بڑی انتڑی میں جذب ہو جاتا ہے اور باقی صرف فضلہ رہ جاتا ہے۔ کولون کے اوپر گولائی اور لمبائی میں غیر اختیاری عضلات ہوتے ہیں۔ بالکل باہر پیریٹونیم جھلی ہوتی ہے، اندر سب میوکس تہ اور میوکس ممبرین ہوتی ہے۔ اس کو خون 2 نالیاں سپلائی کرتی ہیں، ایک سپریپینڈنٹک آرٹری اور دوسری انفیریئر میزنٹرک آرٹری۔ سپیریئر میڈنٹرک آرٹری پیٹ کی جھلی پیریٹونیم، یہ ایک پتلی جھلی ہوتی ہے جو پیٹ کے تمام اعضاء کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ پیٹ کے تمام اعضاء اس جھلی میں بند کر پیٹ کی پچھلی دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انتڑیوں کے پیچھے جہاں یہ جھلی جڑتی ہے اس کو میڈنٹری کہتے ہیں۔ خون کی رگیں اسی راستے سے انتڑیوں کو خون پہنچاتی ہیں۔ معدے کے نچلے بارڈر سے میڈنٹری کی ڈبل تہ سامنے کی طرف سے انتڑیوں کو ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ اس میں کافی مقدار میں چربی ہوتی ہے، اسے اومنٹم کہتے ہیں۔ پیٹ میں جہاں کہیں انفیکشن ظاہر ہو وہاں اومنٹم پہنچے اس جگہ کو ڈھانپ کر بند کر دیتا ہے۔ پینکریاز، یہ ایک لمبوترا دردی مائل غدود ہے جو معدے کے پیچھے پایا جاتا ہے۔ دائیں طرف سے یہ موٹا ہوتا ہے اور بائیں طرف سے بدستور پتلا ہوتا جاتا ہے۔ آخری حصے کو دم اور موٹے حصے کو پینکریاز کا سر کہتے ہیں۔ اس کے درمیان میں اس کی نالی چلتی ہے جو اس کا جوس چھوٹی انتڑی میں پہنچاتی ہے۔ انتڑی میں داخل ہونے سے پہلے بائل کی نالی بھی ساتھ مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 18 سینٹی میٹر تقریباً 7 انچ اور وزن 60 گرام ہوتا ہے۔ یہ غدود ہاضم جوس کے علاوہ انسولین ہارمون بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہارمون خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی کمی بیشی سے انسان ڈائبٹیس کا مریض بن جاتا ہے۔ لیور، یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا غدود ہے۔ اس کی شکل تکون جیسی ہوتی ہے۔ پیٹ میں دائیں طرف ڈایافرام کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس کا مجموعی وزن 3 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اس کے نیچے کی طرف پتا، معدہ، دایاں گردہ اور سپرا رینل گلینڈ، انتڑیوں اور بڑی آنت کا کونا پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل براؤن ہوتا ہے۔ اس کے 4 حصے ہوتے ہیں: رائٹ لوب، لیفٹ لوب، کارڈیٹ لوب، کوارٹرٹ لوب۔ آخری حصے 2 نیچے کی طرف سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ صحت کی حالت میں جگر پسلیوں سے ڈھکا رہتا ہے اور اس کا بایاں حصہ کونا بائیں طرف تلی تک جا پہنچتا ہے۔ پورٹل فشر، جگر کی نچلی سطح جہاں مختلف نالیاں، رگیں، اعصاب داخل اور باہر نکلتی ہیں پورٹل فشر کہلاتی ہیں۔ سٹرکچر آف لیور، جگر کی بناوٹ، جگر کے لوب میں بہت سارے لابیول پائے جاتے ہیں۔ یہ لابیول شش پہلو شکل میں ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان میں مرکزی وین پائی جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد مکعب نما خلیات سائیکل کی تاروں کی طرح موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سائنوسائڈ پائے جاتے ہیں۔ یہ خون کی پتلی نالیاں ہوتی ہیں جن کی دیواریں نامکمل ہوتی ہیں۔ ان دیواروں میں ہیپٹک آرٹری، پورٹل وین پائی جاتی ہے۔ بائل ڈکٹ کی نالیاں لابیولز کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ ان میں بائل صفرا سائنوسائڈ سے اکٹھی ہو کر آتی ہیں۔ پتا، گال بلیڈر، یہ ایک لمبوترا تھیلی نما عضو ہے۔ یہ جگر کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس میں صفرا جمع ہوتا ہے جس کو بوقت ضرورت یا انتڑیوں میں بھیج دیتا ہے۔ پتا صفرا سے فالتو پانی نکال کر اس کو گاڑھا کرتا ہے۔ بعض موٹی عورتوں یا مردوں میں انفیکشن کی وجہ سے کولیسٹرول پتا میں پہنچ کر
کنکریوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کو خون سسٹمک آرٹری کے ذریعے ملتا ہے۔ عمل انہضام ڈائجیشن، خوراک جب معدے میں داخل ہوتی ہے تو ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل انتڑیوں میں بھی جاری رہتا ہے۔ اس غذا کے 3 بڑے اجزاء کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین وغیرہ ہضم ہو کر خون میں جذب ہو کر جگر میں پہنچتی ہیں۔ وہاں ان میں کیمیائی عمل ہوتا ہے جس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر اس عمل سے کوئی نئی چیز پیدا ہو تو اس کو اینابولزم کہے، اور اگر تخریبی عوامل روح پذیر ہو تو اس عمل کو کیٹابولزم کہتے ہیں۔ جب غذا کیٹابولزم کے عمل سے گزرتی ہے تو اس میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم، نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ پیٹ میں پہنچ کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوکوز خون کے ذریعے جگر اور عضلات میں جاتا ہے۔ گلوکوز کی کچھ مقدار خون میں موجود رہتی ہے، باقی تعداد انسولین ہارمون کی مدد سے گلائکوجن میں تبدیل ہو کر جگر اور عضلات میں جمع ہو جاتی ہے اور بوقت ضرورت گلوکوز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ کام ایڈرینالین، تھائراکسن اور گلوکاگون ہارمون کرتے ہیں۔ فالتو گلوکوز چربی میں تبدیل ہو کر جلد کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جسم میں جب گلوکوز استعمال ہوتا ہے تو یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر آکسیڈائز ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے پر کاربن ڈائی آکسائڈ، گرمی اور پانی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی عمل جلنے کی صورت میں جسم کے باہر بھی ہوتا ہے۔ اگر جسم کو سخت ورزش کے دوران آکسیجن کی مناسب مقدار نہ ملے تو بھی یہ عمل آکسیجن کے بغیر ہی جاری رہتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے پیدا ہونے کی بجائے لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے جو اعضاء کی تھکن اور درد کا باعث بنتا ہے۔ چکنائی کا انہضام ڈائجیشن آف فیٹس، انتڑیوں میں چکنائی ہضم ہونے کے بعد گلائسرین اور فیٹی ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جگر میں یہ دوبارہ چکنائی میں تبدیل ہو کر جلد کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، لیکن اگر خوراک میں نشاستہ کی مقدار کم ہو تو قوت پیدا کرنے کے لیے چکنائی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جگر میں چکنائی کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں قوت کی پیداوار کے لیے ایسیٹون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایسیٹون باڈیز پیشاب اور سانس کے راستے خارج ہو جاتی ہیں۔ جب خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم ہو تو ایسیٹون باڈیز خون میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا اکثر شوگر کے امراض میں ہوتا ہے۔ ایسیٹون باڈیز کو روکنے کے لیے جسم میں گلوکوز اور انسولین کی فالتو مقدار مہیا کرنا پڑتی ہے تاکہ چکنائی کی آکسیڈیشن رک سکے۔ پروٹین کا انہضام، جسم کو پروٹین کے ہاضمے سے مختلف قسم کے امینو ایسڈ کی مقدار حاصل ہوتی ہے۔ اب تک 20 کے قریب امینو ایسڈ دریافت ہو چکے ہیں۔ 10 کو انتہائی ضروری امینو ایسڈ میں شمار کیا جاتا ہے۔ پروٹین ہاضمے سے پیدا ہونے والے امینو ایسڈ میں خون میں جذب ہو کر جگر کا رخ کرتے ہیں۔ جو امینو ایسڈ جسم کے لیے ضروری ہے اسے رکھ کر باقی امینو سائڈ کو نائٹروجنی اور غیر نائٹروجنی مادوں میں جگر تقسیم کر دیتا ہے۔ جگر کے اس عمل کو ڈی ایمینیشن کہتے ہیں۔ نائٹروجنی مادہ یوریا میں تبدیل ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ غیر نائٹروجنی مادہ قوت پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ فنکشن آف لیور، جگر کے افعال۔ جگر میں صفرا بنتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ جگر زائد گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کرتا ہے، جراثیموں کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ جگر جسم میں انسانی کا اہم مرکب ہیپارین بناتا ہے۔ جگر میں انجماد خون کے اہم مرکبات فائبرینوجن اور پروتھرمبن بنتے ہیں۔ البیومن بھی جگر میں بنتی ہے۔ جسمانی حرارت جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ نقصان دینے والی اشیاء جگر میں جا کر غیر نقصان دہ اشیاء میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جگر میں امینو ایسڈ کی تخریب سے توانائی خارج ہوتی ہے اور یوریا پیدا ہوتا ہے۔ ذخیرہ شدہ چربی کو استعمال کر کے توانائی مہیا کرتا ہے۔ ڈائجسٹیو انزائم، ڈائجسٹیو انزائم میں سب سے پہلے ہے پیپسین۔ یہ انزائم معدے میں پایا جاتا ہے، پروٹین کو پیپٹون میں تبدیل کرتا ہے۔ ٹرپسین، یہ انتڑیوں میں پینکریاز کا انزائم ہے، پروٹین اور پیپٹون کو ہضم کرتا ہے۔ ٹائلین، یہ انزائم تھوک میں پایا جاتا ہے، سٹارچ کو مالٹوز میں تبدیل کرتا ہے۔ انٹسٹائنل جوس، اس میں 3 انزائم سوکریز، مالٹیز، لیکٹیز پائے جاتے ہیں۔ یہ شوگر کو گلوکوز میں تبدیل کرتے ہیں۔ امائلیز، انتڑیوں میں پینکریاز کا انزائم ہے، سٹارچ کو مالٹوز میں تبدیل کرتا ہے۔ لائپیز، یہ انتڑیوں میں پینکریاز کا انزائم ہے، یہ چکنائی کو صفرا کی موجودگی میں گلیسرول اور فیٹی ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نظام تنفس کے بارے میں، ریسپریٹری سسٹم۔ اس نظام میں مندرجہ ذیل اعضاء کام کرتے ہیں: نوز، نیزوفیرنکس، لیرنکس، ٹریکیا، لنگز۔ ہوا ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ناک کے 2 عقبی سوراخوں کے ذریعے حلق سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔
اس حصہ کو نیزوفیرنکس کہتے ہیں۔ ہوا جب ناک سے گزر رہی ہوتی ہے تو نہ صرف یہ ہوا کے گزرنے کا راستہ ہے بلکہ یہ ہوا کو صاف بھی کرتا ہے۔ اس طرح ہوا میں 3 تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گرد و غبار کے ذرات اور بیکٹیریا ناک کے بالوں کے ذریعے ہوا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ناک سے گزرتے ہوئے ہوا کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہوتا ہے۔ ناک کے اندر سونگھنے کے اعصاب ہوتے ہیں۔ اگر ہوا میں کسی قسم کی نقصان دہ بدبو ہو تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوا نیزوفیرنکس سے گزرتے ہوئے اور اوروفیرنکس سے گزر کر حلق کے نچلے حصے میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر 2 راستے ہوتے ہیں، ایک غذا کی نالی کا راستہ، دوسرا ہوا کی نالی کا راستہ۔ اس نالی کو ٹریکیا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بلائی حصہ میں لیرکس ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ سوت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بلائی حصہ پر مخروطی کارٹیلیج کا ٹکڑا موجود ہوتا ہے، اس ٹکڑے کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ ایپیگلوٹس ہوا کو ہوا کی نالی اور خوراک کو خوراک کی نالی میں لے جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لہذا کھانے کے دوران ایپیگلوٹس ہوا کی نالی کو بند کر دیتا ہے، جبکہ سانس کے عمل کے دوران یہ کھلا رہتا ہے اور ہوا پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ٹریکیا یہ سانس کی نالی ہے جو گردن کے چھٹے موہرے سے لے کر سینے کے 5ویں موہرے تک پائی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 4 انچ کے قریب یا 9 سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہے۔ یہ حلق کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ یہ 16 تا 20 کے قریب ہائی-لین کارٹیلیج کے نامکمل چھلوں سے بنتی ہے۔ یہ چھلے ایک دوسرے پر قائم رکھتے ہیں۔ اس کی دیواریں 3 تہوں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ بیرونی پرت ریشے دار اور لچکدار بافتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ درمیانی پرت ہائی-لین کارٹیلیج سے ہوتی ہے۔ اندرونی پرت آبدار جھلی یا میوکس میمبرین کی ہوتی ہے۔ ٹریکیا اپنے اختتام پر 2 نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جن کو برونکس کہتے ہیں۔ دائیں طرف والی برونکس مزید 3 چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ نئی شاخیں پھیپھڑوں کے لوب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لوبز میں داخل ہونے والے یہ برونکیولز تقسیم در تقسیم کے مرحلوں سے گزر کر مزید 7 سے 10 الویولر نالیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہر الویولر ڈکٹس اولر سپک میں کھلتی ہے۔ انسانی پھیپھڑے اور ان کا کام۔ پھیپھڑوں سے سینے کا جوف بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں سے سینے کا جوف بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں دل ہوتا ہے۔ سینے میں ایک جانب دایاں پھیپھڑا ہوتا ہے، دوسری جانب بایاں پھیپھڑا ہوتا ہے۔ یہ مخروطی شکل کے ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے کی اوپر کی طرف ایپیکس اور نچلی سطح بیس، بیرونی طرف کوسٹل اور اندرونی جانب میٹری ایسٹینسل کہلاتی ہے۔ ایپیکس گول اور مخروطی پتلا سرا ہوتا ہے جو ہنسلی کی ہڈی سے ذرا اوپر تک ہوتا ہے، جبکہ بیس نیم ہلالی شکل کی ہوتی ہے اور ڈایافرام سے جڑی ہوتی ہے۔ پسلیوں والی سطح مہدب ہوتی ہے۔ دونوں پھیپھڑے کے درمیان پائے جانے والے جوف کو میڈی ایسٹینیم کہتے ہیں۔ ہر پھیپھڑے کے درمیان میں ایک تکونی شکل کا علاقہ پایا جاتا ہے، اس کو ہائلس یا پھیپھڑے کا دروازہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہوا کی نالی، پلمونری شریان، ورید، برونکیل شریان اور ورید اعصاب اور لمفی نالیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ پھیپھڑے کے اوپر پائی جانے والی آبدار جھلی پیلورا کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی طرف جو پھیپھڑے کے ساتھ لگی ہوتی ہے وسرل پیلورا اور دوسری جو سینے کے اندر جانب جڑی ہوتی ہے پیرائٹل پیلورا کہلاتی ہے۔ دونوں جھلیوں کے درمیان پائی جانے والی پیلورل سپیس کو کہلاتی ہے۔ اس میں آبدار مائع جمع ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کا لوب چھوٹے چھوٹے خانوں میں تقسیم ہوتا ہے جن کو لوبیول کہتے ہیں۔ ہر لوبیول پھر چھوٹے چھوٹے ہوا دانوں میں تقسیم در تقسیم کے عمل سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایلیولائی کہتے ہیں۔ ریسپیریشن عمل تنفس جسم کے 2 مختلف مقامات پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے ہوا کا گزرنا، اس کو ایکسٹرنل ریسپیریشن بھی کہتے ہیں۔ بافتوں میں گیسوں کا نفوذ ہوتا ہے، اس کو انٹرنل ریسپیریشن بھی کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل ریسپیریشن عمل تنفس کے دوران ہوا ناک یا منہ سے ہوتی ہوئی حلق سے گزرتی ہے، حلق سے ہو کر لیرنکس سے گزرتی ہے، یہاں سے ٹریکیا میں آتی ہے اور ٹریکیا سے برونکس کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پر ہوا خون کے بہت نزدیک پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہاں لوبیولز کی دیوار نہایت باریک ہوتی ہے، بلکہ ایلیولائی کی دیواریں بھی بہت باریک یا خلیاتی ہوتی ہیں۔ ان باریک دیواروں سے گیس کا گزرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ ایلیولائی میں آکسیجن کا دباؤ 100 mmHg ہوتا ہے۔ عروق شریعہ میں موجود خون آکسیجن کو جذب کرتا ہے، اس کا دباؤ دونوں طرف 40 mmHg ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا دباؤ 46 mmHg ہوتا ہے۔
گیس میں بھی دباؤ کا فرق خون سے پھیپھڑوں کی طرف نفوذ کرتا ہے۔ اسی طرح پھیپھڑوں سے خارج ہونے والی ہوا میں کم مقدار میں آکسیجن، زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ جبکہ نائٹروجن کی مقدار میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نائٹروجن 79.6% اور آکسیجن 16.4%، کاربن ڈائی آکسائڈ 40%۔ اس کے علاوہ آبی بخارات کی بھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ انٹرنل ریسپیریشن، انسانی جسم میں خون پھیپھڑوں سے تازہ آکسیجن لے کر جسمانی بافتوں کی طرف آتا ہے۔ اس سلسلے میں خون کا ایک اہم جز ہیموگلوبن اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آکسیجن سے ملاپ کے بعد اس کو آکسی ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ اس وقت جسمانی بافتوں میں آکسیجن کا دباؤ خاصا کم ہوتا ہے، لہذا خون سے آکسیجن کا نفوذ بافت کی ایکٹیویٹی پر منحصر ہے۔ اسی وقفے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خون کی طرف آتی ہے، کیونکہ بافتوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور دباؤ میں یہی فرق نفوذ کا باعث بنتا ہے۔ عمل تنفس 2 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ کو انسپائریشن اور دوسرے کو ایکسپائریشن کہتے ہیں۔ انسپائریشن، اس میں ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں چھاتی کا جوف چوڑا ہو جاتا ہے۔ چھاتی کے جوف کی یہ چوڑائی ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیان عضلات کی حرکت پر منحصر ہے۔ انسپائریشن کے دوران ڈایافرام کا عضلہ سکڑتا ہے اور چپٹی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈایافرام کی اس شکل میں تبدیلی کی وجہ سے سدھی جوف میں لمبائی کے رخ اضافہ ہوتا ہے، جبکہ بیرونی بینڈ عضلات سکڑنے سے پسلیاں اوپر اور باہر کی جانب اٹھ جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر صدری جوف میں چوڑائی کے رخ اضافہ ہوتا ہے۔ صدری دیواروں کے باہر کی طرف اٹھنے اور پھیلنے سے صدری جوف میں اضافہ سے سینے میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، جبکہ باہر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، لہذا تیزی سے ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایکسپائریشن، دوسرے مرحلے میں ہوا کو باہر خارج کرنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ یہ عمل تھوڑا سا سست ہوتا ہے، اس میں ڈایافرام کا عضلہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور گنبد نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے سینے کے جوف میں لمبائی کے رخ کمی واقع ہوتی ہے۔ انٹرکوسٹل مسل سکڑ کر پسلیوں کو دبانے اور نیچے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ اسی طرح سینے کے عرضی جوف میں کمی واقع ہونے سے سینے پر دباؤ بڑھتا ہے۔ پھیپھڑوں پر اس دباؤ کے بڑھنے سے ہوا باہر خارج ہو جاتی ہے۔ ورزش کے دوران انسان کے عمل تنفس کی رفتار نارمل سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آرام کی حالت میں پھیپھڑے تقریباً 500 لیٹر ہوا کو اس کو ٹائیڈل والیوم کہتے ہیں۔ عام حالت میں سانس خارج کرنے اور مزید زور لگایا جائے تو مزید 1200 ہوا خارج ہوتی ہے۔ اس کو ایکسپیٹریٹری ریزرو والیوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی پھیپھڑے میں 110 ہوا رہ جاتی ہے، اسے ریزیڈیول والیوم کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے نظام دوران خون سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں۔ یہ بھی انسانی جسم میں انتہائی اہمیت کا حاصل نظام ہے۔ اس نظام کا بنیادی کام خون کو تمام جسم میں گردش کی سہولت مہیا کرنا ہے۔ خون گردش کے دوران خون کی نالیوں میں ہی رہتا ہے، لیکن اس کا کچھ مائع حصہ عروق شریہ سے نکل کر ٹشوز کے درمیان جمع ہوتا ہے۔ اس حصے سے خون کو واپس خون کی نالیوں تک لانے کے لیے قدرت نے ایک نظام مرتب کیا ہے۔ اس نظام کو لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں۔ نظام دوران خون میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اپنی کنسٹرکشن خصوصیت کی وجہ سے خون کو نالیوں میں رواں دواں رکھتا ہے۔ وہ تمام خون کی نالیاں ویسل جو دل سے خون لے کر پورے جسم کو سپلائی کرتے ہیں آرٹریز کہلاتی ہیں، اور وہ نالیاں جو پورے جسم سے خون کو اکٹھا کر کے واپس دل کی طرف لے کر جاتی ہیں وینز کہلاتی ہیں، بڑی شریانیں تقسیم در تقسیم کے عمل سے نہایت باریک شریانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کو آرٹریولز کہتے ہیں۔ یہ شریانیں جب مزید تقسیم ہوتے ہیں تو ان کو عروق شریہ یا بلڈ کیپلریز کہتے ہیں۔ بلڈ کیپلریز ہی وہ نالیاں ہیں جن کے درمیان بافتوں کے درمیان غذائی اجزاء اور آکسیجن گیس کا تبادلہ ہوتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور دوسرے فاسد مادے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نالیاں آپس میں مل کر چھوٹی چھوٹی وریدیں وینیولز بناتی ہیں۔ یہ وینیولز مل کر بڑی وریدوں کی تشکیل کرتی ہیں۔ یہ نظام خون کے ذریعے غذائی اجزاء جسم میں ایک دوسرے سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غذائی اجزاء، کیمیائی اجزاء، ہارمونز اور گیسیں وغیرہ جسم میں رواں رہتی ہیں۔ بلڈ سرکولیشن،
خون پورے جسم سے وریدوں کے ذریعے دل کے دائیں اذن رائٹ ایٹریم میں آتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں سے خون چھوٹی وریدوں سے بڑی وریدوں اور آخر میں دو بڑی وریدوں سپیریئر وینا کیوا جو سر گردن بازو اور بلائی دھڑ سے وریدی خون دل کی طرف لاتی ہے، دوسری انفیریئر وینا کیوا ٹانگوں پیٹ اور سینے سے خون کو دل کی طرف واپس لاتی ہے۔ یہ تمام وریدی خون دل کے دائیں آرٹریم سے ہوتا ہوا دائیں بطن رائٹ وینٹریکل میں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہاں خون پلمونری شریان کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ یہاں اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتی ہے، آکسیجن جذب ہو جاتی ہے۔ اب یہ صاف شدہ خون پلمونری ورید کے ذریعے بائیں آرٹریکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے خون بائیں وینٹریکل کے ذریعے شریان اعظم ایورٹا میں پمپ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی شریان پھر شاخ در شاخ تقسیم ہو کر پورے جسم کو صاف شدہ خون مہیا کرتی ہے۔ اس سارے دوران خون کو نظام میں دوران خون کہتے ہیں۔ دوران خون کا وہ حصہ جو دل اور پھیپھڑوں کے درمیان ہوتا ہے پلمونری سرکولیشن کہلاتا ہے۔ اسی طرح معدہ آنتوں سے خون لے جانے والی ورید پورٹل وین کہلاتی ہے۔ یہ ورید اس خون کو جگر تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح معدہ آنتوں اور جگر کے درمیان بننے والی محدود سرکولیشن کو پورٹل سرکولیشن کہتے ہیں۔ دل یہ تکونی شکل کا ایک کھوکھلا عضو ہے۔ اس کی انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر انسانی جسم کسی کام کا نہیں۔ اگر اس کی حرکت رک جائے تو انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سینے میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان ذرا بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس کا چوڑا حصہ بیس اور باریک حصہ اپیکس نیچے اور سامنے کی جانب ہوتا ہے۔ عام طور پر دل ایک انسانی مٹھی کے برابر اور وزن میں 270 گرام کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جھلی کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پیری کارڈیم کہتے ہیں۔ یہ غلاف بافتوں کی دو تہوں سے مل کر بنتا ہے۔ بیرونی تہ ریشے دار بافت اور اندرونی تہ آبدار جھلی سروس سے بنتی ہے۔ آبدار جھلی کی وہ تہ جو ریشے دار جھلی کا اندرونی استر بناتی ہے پیرائٹل پیری کارڈیم کہلاتی ہے، اور اس جھلی کا وہ حصہ جو براہ راست دل کے عضلات سے جڑا ہوتا ہے وسرل پیری کارڈیم کہلاتا ہے۔ جھلی کی دونوں تہوں کے درمیان موجود فلوئڈ کو پیری کارڈیل فلوئڈ کہتے ہیں۔ دل کی اندرونی ساخت انر اسٹرکچر آف ہارٹ دل کی دیواریں خاص قسم کے عضلات سے بنتی ہیں۔ ان عضلات کو مائیوکارڈیم کہتے ہیں۔ مائیوکارڈیم کی اندرونی تہ ایک ہموار جھلی سے بنتی ہے، اسے اینڈوکارڈیم کہتے ہیں۔ یہ تہ اینڈوتھیلیل خلیات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر دل دو منقسم حصوں میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں سوراخ ہوتا ہے۔ اس طرح دل کے چار خانے بنتے ہیں۔ یہ دو خانے اوپر کے جو دائیں آرٹریم اور بائیں آرٹریم کہلاتا ہے، اس طرح دو خانے نچلی طرف جن کو دائیں وینٹریکل اور بائیں وینٹریکل کہتے ہیں۔ بائیں وینٹریکل اور بائیں آرٹریم کے درمیان ایک والو ہوتا ہے، اس والو کو مائٹرل والو کہتے ہیں۔ یہ دو یا بائی کسپڈ والو بھی کہلاتا ہے۔ دائیں آرٹریم اور بائیں آرٹریم کے درمیان والو تین کو ٹرائی کسپڈ والو کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے والو کے کارڈیائی ٹینڈینائی کے ذریعے وینٹریکل کی دیواروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دائیں آرٹریم میں دو بڑی وریدیں کھلتی ہیں۔ دائیں وینٹریکل سے پلمونری شریان پھیپھڑوں کی جانب نہ صاف شدہ خون لاتی ہے۔ بائیں آرٹریم میں چار پلمونری وریدوں کے ذریعے پھیپھڑوں سے صاف شدہ خون آتا ہے۔ بائیں وینٹریکل سے انسانی جسم کی سب سے بڑی شریان C1 اورٹا نکلتی ہے۔ اس کے والو کو C1 ایورٹک والو کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹرائی کسپڈ والو ہوتا ہے اور خون کو واپس دل کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ دل کی حرکات کارڈیک سائیکل دل کو اپنا فعل سر انجام دینے کے لیے کنسٹرکشن کرنا پڑتا ہے۔ احسن طریقے سے وہ خون کو آگے پمپ کر دیتا ہے اور پھر فوراً پھیلنا پڑتا ہے تاکہ وہ خون کو وصول کر سکے۔ دل کے سکڑنے کنٹریکشن کی حالت کو سسٹول اور پھیلنے کی حالت کو ڈایاسسٹول کہتے ہیں۔ یہ حرکات اس طرح ہوتی ہیں کہ باری باری دونوں وینٹریکل ایک ساتھ سکڑتے اور پھیلتے ہیں اور دونوں آریکل ایک کے ساتھ سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ دل کے ایک بار مکمل طور پر سکڑنے اور ایک بار مکمل طور پر پھیلنے سے ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے۔ بالغ انسانی دل 1 منٹ میں 70 تا 80 سائیکل مکمل کرتا ہے۔ ایک سائیکل تقریباً 87 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر دل تیزی سے دھڑک رہا ہو تو یہ وقفہ مزید کم ہو جاتا ہے، اور اگر دل سست روی سے دھڑک رہا ہو تو یہ وقفہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
خون دل کے سکڑنے پر تیزی سے C1 ایورٹا میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی لچکدار دیواروں سے دباؤ کی ایک لہر نکلتی ہے جو ساری شریانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ لہر نبض پلس کہلاتی ہے۔ نبض کے بارے میں عام لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر ڈاکٹر حضرات کو اس وقت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کوئی مریض ان کے کلینک میں آ کر ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری نبض دیکھ کر بتاؤ مجھے کیا مرض ہے۔ نبض کا تصور میڈیکل میں حکیم حضرات والا نہیں پایا جاتا، البتہ ڈاکٹر کو نبض دے کر کچھ معلومات ضرور مل جاتی ہیں، مثلا نبض کی شرح، یکسانیت، نبض کا دباؤ، خون کی نالی کی طبی کیفیت۔ مختصر یہ کہ نبض کو دل کی زبان کہا جاتا ہے۔ نبض کی رفتار دل کی رفتار کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک عام جوان آدمی میں 72 تا 80 فی منٹ نارمل ہوتی ہے۔ عمر کے مختلف حصوں میں نبض کی رفتار فی منٹ درج ذیل ہے۔ پیدائش کے وقت 140 منٹ، 1 سال 120 منٹ، 2 سال 110 منٹ، 10 سال 80 تا 90 فی منٹ، بالغ مرد 72 تا 80 فی منٹ۔ نبض کی رفتار کا کم یا زیادہ ہونا مختلف امراض کو ظاہر کرتا ہے۔ بخار اور ورزش کی حالت میں نبض کی رفتار تیز اور آرام کی حالت میں کم ہوتی ہے۔ ECG الیکٹروکارڈیوگرام دل کے سکڑنے اور پھیلنے کے دوران دل کی دیوار جو تحریکی لہر گزرتی ہے وہ اصل میں برقی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ پیدا شدہ برقی لہریں جسم کی سطح تک آتی ہیں۔ ان لہروں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے، ان کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اس کو الیکٹروکارڈیوگراف کہتے ہیں اور اس ریکارڈ کو الیکٹروکارڈیوگرام کہتے ہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام 5 لہروں PQRS-T لہروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں P لہر آریکل کے سکڑنے کے وقت، جبکہ QRS وینٹریکل کے سکڑنے کے دوران اور T لہر وینٹریکل کے پھیلنے کے دوران پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی خرابی جو دل کے پٹھوں کے متعلق ہو ECG سے معلوم کی جاتی ہے۔ بلڈ خون وہ ٹشو ہے جو پلازما اور خلیات سے مل کر بنتا ہے۔ پلازما خون کا 55% حصہ بناتا ہے، باقی ماندہ 45% حصہ خلیات بناتے ہیں۔ پلازما میں 90% حصہ پانی اور 10% حل پذیر مواد ہوتا ہے جو بافتوں کو غذا مہیا کرنے اور افعال کے انجام دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ خون کے خلیات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ خون کے سرخ ذرات کو ایریتھروسائٹس کہتے ہیں۔ خون کے سفید خلیات کو لیوکوسائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور چھوٹے چھوٹے اجسام ہوتے ہیں جن کو تشتری نما خلیات یا پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ سرخ خلیات ریڈ بلڈ سیل یہ خلیات ہڈی کے گودے بون میرو کے اندر بنتے ہیں۔ یہ زیادہ تر لمبی اور چپٹی ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں۔ ایک بالغ سرخ خلیہ وہ ہوتا ہے جس میں سے مرکز غائب ہو چکا ہو۔ یہ خلیہ مکمل طور پر ہیموگلوبن سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خلیہ ایک پلیٹ کی مانند ہوتا ہے جس کا درمیانی حصہ پتلا اور کناروں سے موٹا ہوتا ہے۔ اس کا سائز تقریباً 7 مائکرون تک ہوتا ہے۔ اگر سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جائے یا خون میں سرخ خلیات کی کمی ہو جائے تو انیمیا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خلیات خون کے اندر ایک مکعب ملی میٹر میں تقریباً 50 سے 60 لاکھ تک ہوتے ہیں۔ ان کی عمر 4 ماہ تک ہوتی ہے۔ 4 ماہ کی مدت کے بعد یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے باقی ماندہ ذرات کو تلی سپلین اپنے اندر اکٹھا کر لیتی ہے۔ کیونکہ ان خلیات کی عمر 4 ماہ ہوتی ہے اس کے لیے ہڈیوں کا گودا اندازاً ہر سینکڑ کے بعد 40 لاکھ خلیات کا اضافہ خون میں کرتا رہتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیل یہ خون میں محافظ خلیات کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ حالت صحت میں یہ خلیات سرخ خلیات کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ یہ ہر 4 یا 500 سرخ خلیات میں ایک خلیہ ہوتا ہے، لیکن حالت مرض میں یہ تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر 6000 فی مکعب ملی میٹر ہوتے ہیں۔ یہ جسامت میں سرخ خلیات کی نسبت کسی قدر بڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک سفید خلیہ کا قطر 1/2500 انچ ہوتا ہے۔ ان میں بعض سفید خلیات کے سرخ کے برابر اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بے قاعدہ ہوتی ہے، بعض گول ہوتے ہیں اور ان کی حرکت امیبائی طرز کی ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ سرخ خلیات کی ساخت میں لیکن ان میں پروٹوپلازم پایا جاتا ہے۔ یہ دانہ دار ہوتا ہے۔ ان میں ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلس ہوتے ہیں۔ یہ خون کے خلیات لمفیٹک گلینڈ اور تلی میں بنتے ہیں۔
یہ بحالت مرض تعداد میں زیادہ ہو کر پیدا ہونے والے جراثیموں کو ہضم کر کے انفیکشن کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ خون کا پانی بلڈ پلازما، یہ خون کا پتلا حصہ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ زردی مائل، ذائقہ نمکین، کیفیت کھاری ہوتی ہے۔ اس کا وزن مخصوص ہوتا ہے اور اس کی ترکیب میں 3 قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے: البیومن، گلوبولن، فائبرینوجن۔ یہ آخری مادہ ہی فائبرین میں تبدیل ہو کر خون جمنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مندرجہ ذیل امکیات سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم فاسفیٹ، پوٹاشیم فاسفیٹ، سوڈیم کاربونیٹ، کیلشیم فاسفیٹ اور میگنیشیم فاسفیٹ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1% گلوکوز ہوتا ہے۔ یہ تناسب ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ خون جسم سے خارج ہونے کے بعد دہی کی طرح جم جاتا ہے۔ اگر اس جمے ہوئے خون کو کچھ دیر کے بعد دیکھا جائے اور اس کو دبایا جائے تو زرد رنگ کا سیال نکل آتا ہے۔ باقی بچنے والی چیز کو اگر دیکھا جائے تو وہ تاروں اور داغوں کا الجھا ہوا جال دکھائی دیتا ہے جس کے اندر خلیات پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جال فائبرینوجن سے بنتا ہے جس کو فائبرین کہتے ہیں۔ خون کا جمنا بلڈ کوگولیشن، جسم پر چوٹ لگنے سے خون کی نالیاں پھٹ جانے سے خون بہنے لگتا ہے۔ زخمی گوشت کے خلیات اور بلڈ پلیٹلیٹس ایک کیمیکل تھرومبوپلاسٹن خارج ہوتا ہے جو خون میں موجود پروتھرمبین کو تھرومبین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عمل کیلشیم کی موجودگی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے خون میں کیلشیم کی کچھ مقدار ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس کے بعد تھرومبین خون میں موجود فائبرینوجن سے عمل کر کے اسے فائبرین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فائبرین ایک حل نہ ہونے والا مرکب ہے، چنانچہ اس کی داغوں میں RBC اور WBC پھنس کر لوتھڑا بنا دیتے ہیں جو کہ خشک ہو کر خون بند کر دیتا ہے۔ پروتھرومبین جگر میں بنتی ہے، اس کے لیے وٹامن K بہت ضروری ہے۔ یہ عام طور پر سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ RH فیکٹر، یہ ایک خاص قسم کا اینٹیجن ہے جو کہ ریہیسس بندر کے خون میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے خون کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 85% آبادی RH پازیٹیو مثبت صلاحیت رکھتی ہے۔ اس طرح خون کی مندرجہ ذیل اقسام بنتی ہیں: گروپ AB پازیٹیو، گروپ AB نیگیٹو، گروپ A پازیٹیو، گروپ A نیگیٹو، گروپ B پازیٹیو، گروپ B نیگیٹو، گروپ O پازیٹیو، گروپ O نیگیٹو۔ بلڈ پریشر، بلڈ پریشر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سسٹولک پریشر اور دوسرا ڈایاسسٹولک پریشر کہلاتا ہے۔ جب دل سکڑتا ہے تو سسٹولک پریشر ہوتا ہے، جب دل پھیلتا ہے تو ڈایاسسٹولک پریشر ہوتا ہے۔ سسٹولک پریشر تقریباً 120 ml میٹر مرکری کے برابر ہوتا ہے۔ ڈایاسسٹولک پریشر عام حالات میں 80 ml مرکری کے برابر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر قائم رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل عوامل حصہ لیتے ہیں: خون کی مقدار، بلڈ